बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और खित्ते की सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है सीनियर तजियाकार कालम निगार नवीद चौधरी साहब। वेलकम टू शो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी उस्मान साहब। तमाम तो सुनने वालों सर, को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। तो सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और उसके नताइज सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जाम भी लगा दिए हैं सर। देखिए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल पहले ही खराब है, और वो इस नोयत जो हद उसकी जो बन चुकी है, उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि अ, आगे आने वाले हालात क्या होंगे उसको भी हम जान सकें। जब आप एक छोटे से इलाके के अंदर इलेक्शन 3 मराहिल में करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंट्रोल में मामलात नहीं है वहाँ, अमन अमान के हवाले से। उनके जो मुतालबात हैं कालाधन जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो दुरुस्त हैं, गलत हैं, ज्यादती है, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन मामला वहाँ अच्छे नहीं। इस दौरान इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद दो बड़ी पार्टियां आपस में, इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी, वो सरेआम, जिसे कहते हैं चौक में गंदे कपड़े धोना, मुहावरे के मुताबिक, जी वो ये काम कर रही हैं। खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है आजाद कश्मीर के, वो शाम को कह रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं आज, कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको हराने के लिए नून लीग के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर एक तरफा ठप्पे लगाए गए। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक पेचीदा है। उसका जवाब देने के लिए फिर हमने देखा कि मरीम नवाज साहबा जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है, उनको आना पड़ा। जी तो ये सारी सूरत हाल में मैं ये कहूँगा कि किसी भी हवाले से कोई अच्छा तासुर पैदा नहीं हो रहा। स्टेट को पहले बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, और इसमें हम इस इश्यू को भी लेकर बैठ जाएं, जो आपस की लड़ाई है, तो उसमें मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी। और अभी तो हमें वो मसाइल तय करने हैं जो दरपेश हैं, जिसके सबब आजाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत मिसाली नहीं है। अगर हम उन मसाइल को पहले देख लें, तो उसके बाद इससे ज्यादा भी बढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत, हमने देखा, हीटेड डिबेट हो रही है। आपने देखा कि आपके जो सूरत बन रही है उसमें, जब प्राइम मिनिस्टर की सतह का बंदा ये बयान दे दे कि ठप्पे लग रहे हैं, तो फिर क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? देखिए ना, एक तो हारने वाला उम्मीदवार है, वो एक बात करता है तो आप कहते हैं जी ये मामला है, जी बात समझ में आती है कि वो इल्जाम लगा रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कहे, तो बात कहीं और चली जाती है। उसका जवाब देने के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब आ जाए, जो मुस्लिम लीग नून का चेहरा है, वो जवाब दे। इलेक्शन से पहले जो कुछ हो रहा था, अगर नवाज शरीफ साहब ने वहां जाके कोई बात की है या बिलावल साहब ने की है, उसको आप एक सियासी एक्टिविटी के तौर पर ले रहे थे। आप ये कह सकते थे कि आपस में इनके मामलात इस तरह के हैं कि कुछ नोक झोंक हो रही है। जितने मर्जी जी सख्त अल्फाज होते, ड्रामेबाजी कह रहे थे, कुछ कह रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन का एक अमल मुकम्मल हो गया, इलेक्शन कमीशन ने वहां बैठ के सारी चीजें करा दी, और पाकिस्तान की जो रियासत है, उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया। अब बिलावल साहब ये कहते हैं कि रियासत फैसला करे कि वो अ, किसके साथ है, वो नून लीग के जी साथ है या जमहूरी के साथ है। तो इसमें बहुत, मैं समझता हूँ कि एक अजीब गरीब किस्म की जो सूरत हाल है, वो अल्टीमेट पैदा हो रही है, जो मुनासिब नहीं है, और आगे जाके इसका नुकसान होगा। नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ सर, जो आपने जिसे फरमाया कि एक्शन कमेटी वाले जो है 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया उधर बैठे हुए, उनके साथ मुज़ाकरात या उनके साथ वो जो रवैया है उसको आप किस नजर से देख रहे हैं रियासत के? देखिए, उनके जो मुज़ाकरात हैं, उनमें कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ चीज़ें जायज़ नहीं हैं। लेकिन जो असल बात करने वाली है, वो ये है कि ये सारा मामला हुआ क्यों? आपने पहले उनके ऐसे मुतालबात क्यों तस्लीम किए, जिसके नतीजे में बात बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ गई? यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ खसूसी शहरी वाला सलूक किया जाए, हमारी बिजली है उसका टैरिफ फ़र्क कर दें, हमारे लिए गंदम जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सस्ता कर दें, हमारी बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ा दें। फिर वो सियासी किस्म का मुतालबा करने लगे। देखिए, पाकिस्तान की जो रियासत है, वो अपने तमाम अकायम के साथ एक तरह का सलूक करती है, और जी आज़ाद कश्मीर को अहमियत तो हम देते हैं, लेकिन ये है कि जो मसाइल वहाँ एक आम शहरी के हैं, वही कोयटा में, बल्कि बलूचिस्तान के दही इलाके में,
وہی مسائل سندھ میں ہیں، وہی مسائل تمام کے تمام جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں۔ پنجاب میں کون سا کوئی دودھ اور شہد میں ڈرے میں نہیں ہے، تو ایک امپریشن بنایا ہوا ہے نا کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ میں چونکہ زیادہ لوگ پنجاب کے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ کوئی بڑی یہاں عیشی کر رہے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں بھی جی لوگ پس رہے ہیں، کے پی کے اندر جب چلے جائیں وہاں بھی لوگ پس رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مختلف علاقوں میں لے جا کے غربت کا حال۔ آپ کو گلگت بلتستان جائیں، وہاں لوگوں کو جا کے ملے اور دیکھیں صورتحال کیا ہے، وہاں بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو احساس محرومی کا شکار ہے اور بیسک فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے ان کو۔ تو جب آپ ایک مخصوص علاقے کے اندر ایسی رعایتیں دیتے ہیں جو عام شہریوں کو دستیاب نہ ہو اور ایک مخصوص حصے میں وہ ملنا شروع ہو جائے، اس کے بعد مطالبات کا بڑھ جانا، یہ فطری عمل ہے۔ تو ان چیزوں کو مناسب طریقے سے ٹیکل نہیں کیا گیا۔ جو لوگ ان مذاکرات میں شریک تھے، جو اس حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے تھے، وہ سارے اس میں قصوروار ہیں۔ قصوروار ہیں، تو آپ بہتری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایکشن بڑا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں بڑا ایکشن کیا ہوگا اس وقت؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 محاذوں پر ہمیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک کے پی کے، ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی ہمیں ختم کر دی، اگر دن پتہ چلتا ہے کہ ٹانک میں حملہ ہوا ہے اور 12 فوجی جوانوں سمیت 2 پولیس اہلکار، ایک محکمہ جنگلات کا ملازم، 14 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی کہ بتایا گیا کہ ہم نے کاؤنٹر اٹیک میں 12 مجرم کو بھی مار دیے۔ میں کہتا ہوں آپ 120 بھی مار دیں، ریگولر آرمی کے 12 جوانوں کا شہید ہو جانا ایک حملے میں، یہ کیا پیغام ہے؟ یہ تو انڈیا کے ساتھ جھڑپ میں نہیں ہوتے حملے۔ اچھا بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے، گو کے آپریشن جاری ہے لیکن وہاں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں قسمت کیا ہو جائے۔ لوگوں نے اپنی محنت کی کمائی سے ٹرک خریدے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کر رہے ہیں، وہ وہاں سے معدنیات لا رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، ان کو وہ جلا رہے ہیں سڑکوں پر روک کے، کان بائز پر حملے ہو رہے ہیں، سیکورٹی اداروں پر حملے ہو رہے ہیں، سول شہری جو ہے سول ان پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر۔ تو اور کسی شہر پہ وہ ایک گینگ آتا ہے آگے قبضہ کر لیتا ہے، اور ٹھیک ہے کہ وہ 5-6 گھنٹہ بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک تماشا تو ہو گیا، کسی کو جی افواہ ہے تاوان کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہاں بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ ادھر اب مظاہرین جو بیٹھے ہوئے ہیں، کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے، وہ اپنا ایک فساد برپا کیا ہوا ہے، وہاں بھی ایک جھگڑا۔ تو یہ چیزیں کسی ایک جگہ رک نہیں رہی، یہ ایک جگہ رکیں اور اس کے بعد کول ڈاؤن ہونا شروع ہو تو ہم کہیں کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا جانا شروع ہوئے۔ تو ابھی تو یہ سارا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو کنٹرول کریں گے۔ یہ کوئی اچھا منظرنامہ پیش نہیں کر۔ نہیں کر رہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو صاحب یہ فرمائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ جو کشیدگی ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ اور جنگ بندی کے باوجود جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سر کیا کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کا کوئی خطرہ موجود ہے ابھی؟ دیکھیں چونکہ یہ معاملہ 47 سالہ جو ایران کی تاریخ ہے، آیت اللہ خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد اس وقت شروع ہوا، اور اس میں مرگ بر امریکہ کے نعرے وہاں لگتے رہے، امریکہ کی ایمبیسی کے لوگ یہ اخبار بنا دیے گئے، یہ سب کچھ ہسٹری میں شامل ہے۔ پھر کئی جگہوں پہ یہ اکٹھے کیوں ہوئے؟ عراق کے اندر جب صدام کو گرانا تھا تو ایران ساتھ تھا، اور بعد میں بلکہ وہ عراق انہوں نے ایران کو ہی دے دیا۔ ایران نواز حکومت وہاں امریکہ نے بنوائی نا، ایران میں تو یہ جی کیپیسٹی نہیں تھی۔ اور بہت ساری جگہوں پر یہ معاملات ہوتے رہے، پھر ان کے آپس میں چپکش بھی ہوتی رہی۔ اگر امریکہ اتنا ہی کمزور ہوتا یا ایران کو تباہ کرنا چاہ رہا ہوتا تو اس وقت وہ کیوں نہیں میدان میں آیا؟ اس نے کیوں اپنی فوج استعمال نہیں کی؟ کیا اس وقت بھی کوئی ایسی چیزیں موجود تھیں ایران کے پاس، کوئی میزائل، کوئی روسی ٹیکنالوجی، کوئی چائنیز ٹیکنالوجی؟ اب جا کے اگر یہ حملہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، آسان الفاظ میں بیان کروں گا، کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کو فوجی حوالے سے کہہ لیں یا معاشی حوالے سے کہہ لیں، یا جو ایران کے جو عزائم کہے جاتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک میں یا خطے کے اندر اپنی ایک بالادستی بنوانا چاہ رہا ہے، اس کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے جی لیے بھی طریقہ انہوں نے یہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ حملہ کرتے ہیں پر روک دیتے ہیں۔ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ ان حملوں کا خرچہ پورے کا پورا جو ہے، حملہ کریں امریکہ اور اسرائیل اور خرچہ دے سارے کا سارا عرب ممالک۔ آپ کو یاد ہے جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس کے 7ویں یا 8ویں دن جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، انہوں نے کیمرین، انہوں نے میڈیا کے روپ میں کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ عرب ممالک پے کریں گے۔ حالانکہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ عرب ممالک نے ٹرمپ کو اس جنگ
سے روکا تھا. اور امارات جس نے بعد میں ایران پر حملے بھی جی کیے، امارات کے ایک کھرب پتی صنعت کار ہیں، انہوں نے بہت سخت 2 لیٹر لکھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام کہ جنگ آپ اسرائیل کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ امارات میں جب کوئی بڑی شخصیت، بلکہ ان کا عام شہری بھی ایک اوپن لیٹر لکھتا ہے جسے امارات کے میڈیا پر یا انٹرنیشنل میڈیا پر کوریج ملے، وہ موقف سرکاری ہوتا ہے. وہاں میری جی آپ کی طرف نہیں ہوتا آزادی اظہار رائے کہ میں یہاں بیٹھ کے کشمیر پالیسی پر بھی حکومت کی تنقید کروں اور باقی چیزوں پر بھی کروں. وہاں تو وہ موقف سرکاری ہوتا ہے. تو عرب ملکوں نے سختی سے کہا تھا، انہیں ٹرمپ پر اعتبار نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ ایران کے دوست ہے، قطعی طور پر نہیں. ایران سے ان کی ظاہر ہے ایران نے مداخلت کی ہے ہر ملک کے اندر اور بڑی بٹر ایکسپیرینسز ہیں ان کے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کا اعتبار نہیں ہے، یہ جنگ بیچ میں چھوڑ کے بھاگے گا، ایک ایسی بڑی ساری پیدا کرے گا جس کے نتیجے میں ہم پھنسیں گے اور ہمارا نقصان، ہمیں جنگ میں انوالو ہونا پڑے گا چاہے نہ چاہے. تو یہی ٹرمپ چاہ رہا تھا. ٹرمپ جو ایک ہی وقت میں اسرائیلی وزیر اعظم کے متعلق غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ یہی اس سے ملتے جلتے الفاظ کچھ کم شدت میں وہ سعودی کراؤن پرنس کے بارے میں بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ سعودی کراؤن پرنس کو کیا تکلیف ہے؟ یہی تکلیف ہے نا کہ وہ چاہتا ہے جنگ میں شامل ہو، نہیں ہوئے. دبئی نے کہا، امارات نے کہا سعودی عرب کو کہ یہ موقع اچھا ہے، امریکہ سے لاگے، آپ گلے تو پڑے گی یہ جنگ، سارے مل کے حملہ کر دو. سعودی عرب نے کہا یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور باقیوں کو بھی روکا. اس کا نقصان تو ہو رہا ہے اندر. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اس حوالے سے دیکھنی پڑے گی کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ایک فیصلہ تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پاسداران جو ہیں ان کا نظام اس کو گرانا ہے اور ایران کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے. اس میں عرب ممالک کا کتنا نقصان ہوتا ہے، خطے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، چین کے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. روس کا تو پہلے ہی بڑا غرق ہوا ہوا ہے یوکرین کے ہاتھوں، کیونکہ ظاہر ہے یوکرین کے پیچھے پورا یورپ اور امریکہ ہے. جی بڑی تباہی وہاں اتری ہے، لاکھوں بندے مارے گئے ان کے. تو یہ صورتحال بڑی پیچیدہ ہے اس وجہ سے بھی، اور امریکہ کے عزائم کو اچھے نہیں ہیں اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں عرب ممالک کا کیا حال ہوتا ہے یا خطے کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. تو اس میں پاکستان کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جو پاکستان کا کردار ایک دوست ملک کا ہے اور ایران کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں. لیکن پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکلے گا نہیں. ٹرمپ جو ہے یا امریکہ، وہ الٹیمیٹ ہمیں گرا دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان، ترکی، مصر، سعودی عرب کا کنسپٹ یہ ہے کہ امریکی حملہ اگر کامیاب ہوتا ہے، جس طرح سے وہ پلان کر کے آئے اسرائیل کے ساتھ آئے، اب اسرائیل کو روکا ہوا ہے، تو وہ ایران ڈس انٹیگریشن کی طرف نہ چلا جائے. جب امریکہ نے کردوں کو سپورٹ کیا، اسلحہ بھیجا، تو وہ ترکی نے ان کو روک لیا وہاں اور خبریں بھی لیک ہو گئی. مصر بھی حرکت میں آیا. سب کو پتا ہے کہ اگر ایران کسی طریقے سے جغرافیائی طور پر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورے خطے کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو یہ دوست ملک کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان اپنے طور پر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکلے مثبت جس میں. کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اس میں. ٹھیک جی ہو گیا جی چوہی صاحب، یہ ذرا فرما دیں کیونکہ ٹائم ذرا شارٹ ہے آپ کا، کسی وقت ہے نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے. سر، حکومت کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کیا رہی ہے اس سے پچھلے 3 سالوں میں؟ ذرا یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بتا دیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پٹرول مہنگا، بجلی بند، مہنگی گیس، مہنگی، حالات کیوں نہیں سنبھل رہے ان سے سر؟ اس میں جو تجربہ تھا ہائیبرڈ نظام کا، جب ہائیبرڈ نظام ایک ساتھ بن جائے جیسا عمران خان کے دور میں تھا، انہیں ٹی وی دیکھ کے پتا چلتا تھا کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے. اور ان کی بیوی کہتی تھی جب وہ ٹی وی دیکھتے تھے نا، کہ کہتے تھے دیکھو یار کتنا ظلم ہو رہا ہے. اپنی وائف سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے اب انگریزوں فون اٹھایا اور کسی کو کرے. آپ کو شباز شریف بہت زیادہ فرق ہے. شباز شریف ایک شاندار ایڈمنسٹریٹر ہیں. انہوں نے جو پنجاب میں ترقیاتی کام کرایا اس کی مثال نہیں ملتی. خوبصورت لاہور جو جی ہے یہ شباز شریف کا طرف ہے. نواز شریف صاحب کے اپنے کریڈٹ میں بہت سارے ترقیاتی کام ہیں، اس میں تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ جب وہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد وہ حکومت میں آئے ہیں اور بہت سارے جو مسائل ان کو ورثے میں ملے، اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی زمین پہنچ ہو چکی ہے اور وہ فیصلے نہیں کر پا رہے. ان کے پاس بہت سارے اختیارات بھی نہیں ہیں. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ہر چیز جو جی ہے وہ پوچھ کے کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے چل رہی ہیں. ایسے ماحول میں پھر بیوروکریسی سرکش اور بے لگام ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ وہ تو فوجی قانون وزیر کر دیتی ہے. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں ایک مرتبہ وہ تو چیف جسٹس بھی خود تھے، صدر بھی خود تھے، آرمی چیف بھی خود تھے، سارا کچھ آنے نہ تھا نا بندہ. تو ان کا ایک فکرہ تھا جو اخباروں میں لیٹ لگا کہ کہتا کچھ ہوں کرتے کچھ ہیں. تو افسر شاہی بے لگام ہے یہاں اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچ نہیں پا رہی. حکمران جو ہے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فارم 47 کا مسئلہ بھی ہے اور آگے بھی جو الیکشن میں جیتنا ہے وہ
اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے ہونا، جو ہونا وہ آپ سے رابطہ کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کاسمیٹک قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں. جب سرکاری ملازمین کی پینشن کھائی جائیں گی، گریجویٹی ان کی جو ہے وہ ماری جائے گی، باقی چیزوں میں ان کو نقصان ہوگا، تو وہ کس طریقے سے اس کو سپورٹ کریں گے؟ جب کاروباری طبقہ پیرا کے ہاتھوں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہاتھوں رشوت دے رہا ہوگا، وہ کیوں سپورٹ کریں گے؟ جب پے در پہ مقابلے ہوں گے تو وکیل کہیں گے کہ یار یہ تو جو بندہ پکڑتے ہیں مار رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے غریبوں کے لوگ بھی ہیں فلاں. وہ بھی ایک مقابلے کا معاملہ ہے. وہ ٹیررزم پھیلاتا ہے. کرائم اس سے کتنا رک گیا ہے؟ ہر طرح کے کرائم تو ویسے ہی ہو رہے ہیں، کھلے عام قتل جی ہو رہے ہیں، گنڈا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک کیس جو ہے ریپ کا ماڈل ٹاؤن میں، وہ امیر آدمی تھا، اس کو یہ پی گئے. ایک جو نوسا ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کا، وہ جلدی آ جائے گا، سب کو پتہ آ جائے گا. تو اور خاتون خواتین میں باہر سے ہی تھی جن کے ساتھ معاملہ ہوا، ایک کا ریپ بھی ہوا. آل دو وہ ماسٹر صاحب انوالو نہیں تھے، لیکن وہ جو گینگ ان کا تھا وہ ہارڈ کور کرمنلس سے ہی ہے نا. تو ایک تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چونکہ امن و امان سے لے کر مہنگائی تک، اور جو ایک ملازمت کا تحفظ ہوتا ہے، وہ چاہے پرائیویٹ ملازم ہو چاہے سرکاری ملازم ہو، وہ بھی نہیں رہا. ساری چیزیں ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی ہیں. تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس میں نہیں سمجھتا کہ ہم کہیں گے کہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے. آپ یہ کہیں کہ اس سسٹم کو یہ لے کے انہوں نے کہا جی وہ دیوالیہ ماں سے بچاری ہے، آپ وہ پرانی بات ہوگی. اگر اس کے بعد کچھ آپ ایسا ڈلیور نہیں کر پاتے، پہلے آپ نے کہا جی بمپر پرائز ہے گندم کی، بھرے پڑے آپ گودام، اب آپ پھر گندم باہر سے منگوا رہے ہیں. یہی تو ہمارا عمران خان کے ساتھ گلا تھا کہ پہلے آپ چینی زیادہ ہوتی ہے باہر بیچتے ہیں، پھر واپس منگواتے ہیں، زر مبادلہ جاتا ہے، اور یہ ایک کارٹر سے پیسے بھی آتا ہے. تو اس حکومت کے اندر بھی صرف کارٹر ہی خوش ہیں. باقی تو اگر آپ کہیں کہ عام آدمی کو اس کے اثرات کیا ہیں، آپ پبلک میں گھوم کر دیکھ لیں. جو اپنے اپنے سوشل میڈیا سازوں سب نے بنائے ہوئے ہیں اپنے اپنی حمایت کے لیے، اس کو آپ ایک ٹھیک ہو نظر انداز کریں. ٹھیک تو ہو یہ گیا سوچ. چوہے صاحب. یہ ذرا بالکل بالکل آپ کی بات درست ہے. چوہے صاحب یہ ذرا فرما دیں کہ فوج پہ نہ رکنے والی تنقید کی اصل وجہ کیا ہے؟ سر فوج میں 3 ایسی شخصیات ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے یا مختلف جماعتوں کی طرف سے. فیلڈ مارشل سرفرست ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور اس کے بعد تیسری شخصیت کا نام فیصل نصیر ہے، ڈی جی سی. تو سر یہ کیوں، اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ 9 مئی کے ہی فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف گیا تھا، اس کا بنیادی ہدف یہی تھا. اور یہ چیزیں اب بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہیں. تو وہ جو پورے کا پورا گینگ ہے وہ لگا ہوا ہے، اور وہ جو نیٹ ورک بنایا تھا وہ گلے پڑا ہوا ہے، اور وہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اس کے لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں ابھی تک. ان کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں بھائی. ان کے ایجنڈے کئی جگہوں پر ہیں. اب پیسے دے کے چلیں گے، کسی کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے، کوئی ویسے نوکری لے رہا ہے. جی فیصل نصیر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ڈلیور کیا ہر معاملے کے اندر. اور پاکستان کو جو خطرات لاحق تھے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی، اس کو انہوں نے مردانہ وار آگے بڑھ کے، جس طرح سے انٹیلیجنس افسر ہے ویسے تو، لیکن میں آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے آگے ان معاملات کو ٹیکل کیا. تو ان سارے عناصر کو شدید تکلیف ہے، اور وہ ان کے جی خلاف پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اچھا وہ جو بھگوڑے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ جنرل فیصل نصیر کا رول کیا رہا ہے سارے معاملات کے اندر، کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو کسی بہت بڑے تصادم سے بچایا، کسی بہت بڑے بحران سے بچایا. تو ان کی تکلیف اپنی جگہ بجایا، وہ جو چاہتے ہیں. ڈی جی ایس پی آر دن رات ایک کر کے اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کے 100 ہیں، وہ بھی لوگ بھی دوسرے بھی، وہ پورے پاکستان میں گھوم رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں، کالجوں میں جا رہے ہیں، دانشوروں سے مل رہے ہیں، اقلیتوں سے مل رہے ہیں، اور چیزوں کو کلیئر کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا ہو. جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے اندر عدم استحکام پھیلانا چاہتے ہیں، ہم آہنگی کے دشمن ہیں، وہ چاہے انڈین ہو چاہے اسرائیلی ہو چاہے وہ ٹولہ جو ہم نے خود ٹرینڈ کیا دوسروں کو کیچڑ چھاڑنے کے لیے، اور بعد میں وہ بے قابو ہو کر ایک سونامی بنا ہوا ہے اپنے اوپر ہی پڑ گیا. جو اپنے پر پڑ گیا ہے. تو وہ یہ سارے لوگ جن کو یہ علم ہے کہ یہ شخصیات ہیں جو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کو اٹیک کرتے ہیں. دس از the sole reason. ٹھیک ہو گیا. جو صاحب لاسٹ میں ذرا یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یوٹیوب پر یا بہت سے پاکستان میں بیٹھے ہوئے، جیسے آپ نے فرمایا کہ رہائی کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے سر 3 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، 3 اشرے گزر گئے ہیں، چوتھا اشرا ان کو مل جائے رہائی کا؟ آپ سمجھتے ہیں سر جیسے ان کی مشیرہ جو ہے وہ بھی کمپین کر رہی ہیں، نورین خان صاحبہ بھی اور علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے اس وقت عوام کے درمیان میں ہے؟
دیکھیں عمران خان صاحب کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم 9 مئی کو کسی طریقے سے مائنس نہیں کر سکتے ہم. جو جی کیسز ہیں توشہ خانہ کے، باقی معاملات کے، چلو اس کو تو ایک طرف دیکھا جا سکتا ہے نا. اب 9 مئی کے معاملے پر جب تک وہ پبلک کے روبرو آ کے یا ویڈیو پیغام کے ذریعے کوئی بات نامہ کوئی اس طرح کی چیز باقاعدہ جاری ہو جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے اسٹیٹ سوچ سکتی ہے. لیکن میرا بطور ورکنگ جرنلسٹ یہ تجزیہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ذات ہے اس جی کو اب حکومت کرنے کا موقع شاید نہ ملے. یہاں نواز شریف صاحب جیسے بندے کو نہیں ملا تو وہ چونکہ ان کے متعلق اب بڑی کلیئرٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر مکمل طور پہ. یہ نہیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اختلاف رائے ہے، جی انٹیلیجنشیا کے اندر بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بھی جانتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو شخصیت کا سانچہ ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت کر سکیں. وہ ایک ٹربل میکر ہیں، ایجیٹیٹر ہیں، وہ آپ کرا سکتے ہیں، حکومت والا خانہ نہیں ہے. اگر کسی اسٹیج میں جا کے ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے، اگر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے زندگی دے آپ کو بھی اور ہم بھی اس دنیا میں آمین. موجود ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اگر ایسا موقع بنا تو پرائم منسٹرشپ کا جو چہرہ ہوگا یا جو صدارت کے لیے چہرہ ہوگا اگلا حکومت کے سرکاری کے لیے جو کوئی بھی ہوگا وہ کوئی اور ہی ہوگے. پی ٹی آئی سے بھی ہوئے، اگر ہوئے تو سارے دوست تو ان کے رہے کا امکان بھی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت میں واپسی کا بھی کوئی امکان سرے سے نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہو چوہی صاحب، پلیز ذرا شارٹ سا یہ ذرا بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ بھی جو بیانات دیے اس کے اوپر بڑا پراپوگنڈا کیا گیا، اس پر کوئی کمنٹس کرنا چاہیں چوہی صاحب آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک شخصیت کو اس کے پورے کردار کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کے حوالے سے. وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے ہیں. مشرف جب پھنسا ہوا تھا این ایف او لگا کے، اس کو پیسے تو دینا تھا نا، پیسے دینا پڑتا ہے نا، یہ تو کوئی سی بات نہیں. تو آپ نے تو کو دی نہیں جنرل باجوہ کو، ناشد صاحب نے بھی دی، کسی کو نہیں پہلے دیتے جی تھے. اب پیسے دینا تھا تو این ایف او کے ساتھ انہوں نے جا کے وہاں اپوزیشن لیڈر بنے، مشرف کو بھی راستہ دیا. الٹیمیٹ نواز شریف سب سے باہر تھے، بینظیر صاحب باہر تھے، مذاکرات کرتے پھر رہے تھے. نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے، بینظیر صاحب فوجی ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے پیسے نہیں دیا. پھر جب بحران پیدا ہوئے ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ رہے ہوں کھل کے، اور جی جب ان کی ضرورت پڑی ہے وہ اپنے کارکن کو بھی لے کے آئے ہیں. تو ان کا ایک مجموعی کردار ہے، وہ دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا ہے. اگر کسی لمحے ان سے کوئی غیر محتاط جملہ کسی جلسے میں ان کی زبان سے ادا ہو بھی گیا ہے تو اس کو ٹیکل ایسے کیا جاتا ہے کہ ان کو فون کیا جاتا یا ان کو کوئی بندہ ملتا ہے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے زیادتی کی ہے، اس طرح کے معاملات آپ کو نہیں کرنا چاہیے. پہلے آپ نے ان کو سسٹم سے آؤٹ کر دیا، اور سسٹم سے آؤٹ کرنے کے بعد آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کمپین بھی چلا دی ہے. جب کمپین آپ نے چلائی تو پتہ لگا کہ پہلے 3 ٹرینڈ ان کے لوگوں کے، جے یو اے کے، تو اس میں کیا فائدہ حاصل ہوا. جو چیز آگے نہیں جانی چاہیے تھی وہ پھیل کے کہاں تک گئی. اور اس کے جواب میں پھر مولانا نے ایک اور تقریر کی جس میں انہوں نے ظاہر ہے کارگو کے معاملہ بھی اٹھا دیا. تو اس طرح جی کی تلخیاں ایسی شخصیات سے پیدا نہیں کرنی چاہیے. مولانا تو یہ ہمیشہ اسٹیٹ کے ساتھ چلتے ہیں، ابھی بھی اسٹیٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے. سسٹم سے آؤٹ کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے کیا وہ قصوروار ہے. تو ایسی شخصیات وہ ساسا ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور درگزر بھی ایک لازمی ہمارا ہے. مولانا کوئی کرنا چاہیے. ملک دشمن نہیں ہے کسی بھی والے سے، ٹھیک ہے نا جی، ملک کے دوست ہیں. ٹھیک ہو گیا دوست ہے، بہت شکریہ جو صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح ہم آپ کو ساری زندگی دیکھتے رہے اور آپ کی باتیں بھی سنتے رہے. جو ملک کا درد آپ رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو صاحب، یہ تو سارے اس وقت ڈالر بنا رہے ہیں. آپ اور ہم لوگ جو ہے ہم سفید پوش ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے. سفید پوشی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے بھی لے جائے. تو ہاں بھی بہرحال اللہ بہت آپ کو سلام جناب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.